قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تخرج الفتن من بعدی ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق والہدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم عالی شان جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا وہ جنت تمہیں مفت میں مل جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی زندگیوں کے واقعات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے اور جنت کو اپنا مشن بنا کر، جنت کو اپنا مین مقصد سمجھ کر پھر انہوں نے جنت کی خاطر کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا تھا، کس قدر انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، کس قدر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ مستہم البأساء والضراء، جنت کی طلب میں انہیں غربتیں بھی پہنچی تھی، فقر و فاقہ بھی انہوں نے جھیلا تھا، اور اللہ کے راستے میں ستائے بھی گئے تھے، اذیتیں بھی دیے گئے تھے، ان کو اتنا ستایا گیا تھا، اس قدر ان کو دکھ پہنچائے گئے تھے۔ وَزُلْزِلُوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ ان کا پیغمبر بھی پکار اٹھا تھا، ان کا پیغمبر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور پیغمبر کے امتی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ جنت اتنا آسان سودا نہیں ہے جس کو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، ہر چیز کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، اپنے وقت کو بھی قربان کرنا پڑے گا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور اپنی دولتوں کو بھی، اپنے سرمایہ کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ اگر جنت چاہتے ہیں
तो फिर अपनी जानों को भी कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का सौदा मुफ्त में नहीं किया। उसका ऐलान है, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने जन्नत के बदले में ईमान वालों से दो चीज़ें लेने का वादा किया है, एक उनके मालों को और एक उनकी जानों को, कि ना माल तुम्हारे हैं ना जानें तुम्हारी हैं, जहाँ मैं चाहूँगा तुमने इन दोनों चीज़ों को कुर्बान करना है, फिर तुम मेरी जन्नत के मालिक बनोगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, मैं आजमाऊँगा तुम्हें, मैं झंझोड़ूँगा तुम्हें, मैं तुम्हें मुश्किलात में मुब्तला करूँगा, मसाइब और तंगियों में मुब्तला करूँगा। तुम साबित कदम रहे, तुम डट गए तो जन्नत तुम्हारी है। जन्नत का सौदा ऐसे होता है। अगर हम उन नफूस कुदसिया की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते जो इस कुरान के अव्वलीन मुखातब थे, तो उन्होंने इस शर्त को और सौदे की इस शर्त को पूरा किया था। उन्होंने जन्नत के उसूल के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश कर दी थी, और कोई चीज़ भी जन्नत के दाखिले में रुकावट नहीं बन सकी थी। और उन नफूस कुदसिया में से एक हस्ती जिसने जन्नत के लिए ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि तारीख आज सुनहरे हरूफ के साथ उसका नाम इम्तियाज़ के साथ लिखे हुए हैं। वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने जन्नत के सौदे के लिए हर चीज़ को कुर्बान किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद, जिस तरह के मैंने पिछले खुतबा में भी इख्तिसार के साथ अर्ज़ किया था कि उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सब कुछ कुर्बान कर दिया था कि उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की थी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बड़ा खुश किया था। अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मजमे में खड़े थे कि लोग सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो दुश्मनाने इस्लाम थे वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या पता है कि ये हस्ती कौन है और इसका क्या मुकाम था और इसकी क्या खिदमत थी, इसने इस्लाम में क्या क्या कुर्बानियाँ और क्या क्या खिदमत पेश की है, तुम्हें इसका क्या पता है। वो कहते हैं, एक ग़ज़वे में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो उस ग़ज़वे में गुर्बत और अफलास ऐसे छा गई थी कि सहाबा कराम पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे, और मुनाफिकीन के चेहरों पर खुशी के आसार थे कि ये मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, कि आज किस कदर फाका है। और अहले ईमान के चेहरे मुरझाए हुए थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को भांपा और आपने एक बली खुतबा दिया, ऐ मेरे साथियों, हिम्मत ना हारो, परेशान ना हो, आज का दिन ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारे खाने का बंदोबस्त कर देंगे। आज का दिन ख़त्म होने से पहले तुम्हारे रिज़्क़ का बंदोबस्त हो जाएगा। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुतबा दिया तो आलिमा उस्मान, अबू मसूद कहते हैं, जनाब उस्मान समझ गए कि सयुसद्दक़ान अल्लाह व रसूलु सयुसद्दक़ान, कि अल्लाह और उसका पैगंबर सच्चा है, जो बशीर गोई करते हैं वो सच होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, अपनी जेब से उन्होंने 16 ऊँट गले से लदे हुए खरीदे और 16 के 16 ऊँट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में भेज दिए। आपने उन गल्ला से लदे हुए उन ऊँटों को देखा, आपने पूछा, माँ हाज़ा,
یہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا اہدا لک عثمان، اللہ کے رسول عثمان بن عفان نے آپ کو یہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ بطور تحفہ دیے۔ کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش کہ آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور عرف الفرح علی وجوہ المسلمین، مسلمانوں کے چہرے چمک اٹھے خوشی سے، اور منافقین کے چہرے مرجھا گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے لیے دعائیں شروع کر دی۔ کہتے ہیں اتنی دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی دعائیں کہ اتنی دعائیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنی تھی کہ آپ نے کسی فرد کے لیے اتنی دعائیں کی جتنی دعائیں آپ نے جناب عثمان کے لیے کی تھی۔ ہر قسم کی قربانی انہوں نے پیش کر دی، اپنی دولتیں لٹا دی تھی، اپنی دولتوں کے خزانے اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے۔ صرف جیسا کہ آپ نے سنا جیش الاسرا کی تیاری میں، جو تبوک کی جنگ کے لیے تیاری میں، ایک غزوے کی تیاری میں جناب عثمان نے جو خرچ کیا تھا، وہ مورخین نے لکھا ہے، امام زہری لکھتے ہیں کہ 5 کلو سونا، 5 کلو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقفے وقفے سے ہزار درہموں کے حساب سے محمد علیہ السلام کی گود میں آگے 5 کلو سونا ڈال دیا تھا، اور پورے لشکر کی تیاری اکیلے عثمان کی دولت سے ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ غزوہ ہوا نہیں تھا، غزوہ وہ ہوا نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر واپس آ گئے، کفار بھاگ گئے تھے، لیکن عثمان نے ان اونٹوں میں سے، ان گھوڑوں میں سے، ان دیناروں میں سے 1 دینار اور 1 گھوڑا اور 1 اونٹ بھی واپس نہیں لیا تھا۔ سب کہا میں اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں جنت چاہیے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ جہاں جناب عثمان نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں، وہاں انہوں نے اور بھی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جان تک کو قربان کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے کہا، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، بلکہ آپ چارپائی پر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے کہا عائشہ میں چاہتا ہوں میرے پاس کوئی شخص آئے، میں اس سے ہم کلام ہوں، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں اس شخص سے راز و نیاز کی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فرمانے لگی آقا کیا میں اپنے باپ ابو بکر کو پیغام بھیجوں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ تو پھر فرمانے لگی کیا آقا میں عمر بن خطاب کو پیغام بھیجوں، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں ابھی حاضر ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سیدہ فرماتی ہے آقا ہم جناب عثمان کو پیغام بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو بلایا جائے، میں اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، امہات المومنین بیٹھی تھی، جناب عثمان آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اٹھنے کا حکم دے دیا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کوئی بھی یہاں نہ بیٹھے، کیونکہ آپ راج کی بات کرنا چاہتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ جناب عثمان کو اپنے قریب کرتے اور اپنے قریب کر کے جھکا کے اسے کوئی وصیت کرتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں حل فہمتا،
اے عثمان تم سمجھ گئے ہو جو میں نے بات کہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں میں سمجھ گیا۔ آپ پھر اس کے سر کو پکڑ کے اپنے قریب کرتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان سمجھ گئے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس کو بلایا، قریب کیا اور پھر کوئی بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے آخری الفاظ جو کہے وہ ذرا اونچے تھے، وہ ہمیں بھی سنائی دیے۔ وہ یہ تھے، فرمایا انا یا عثمان انک مقتول، اے عثمان تو کٹ جائے گا اللہ کے راستے میں، انک قتلت مظلوما، تو مظلومن شہید ہو جائے گا، تو فصبر، تو نے صبر کرنا، تو نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور وصیتیں بھی کی، کہتی ہیں وہ ہمیں نہیں سنائی تھی لیکن اس وقت یہ ہمیں سنائی دی، اور ایک اور تھی جو بات ہمیں پہنچی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے نکل رہے تھے تو آپ نے پھر آواز دی کہ اصبر یا عثمان، عثمان صبر کرنا ہے۔ تو اس وقت عثمان کی زبان میں سے یہ الفاظ نکلے کہ ادعو اللہ علی یا رسول اللہ ان یصبرنی اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ثابت قدمی دے، اللہ مجھے استقامت دے، اللہ مجھے صابر بنائے، میں آپ کے حکموں پر، آپ کی وصیتوں پر اور آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی کہ یا اللہ عثمان کو صبر عطا کر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں کی اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فتنوں کے نزول کی پیشین گوئی دی کہ میرے فوراً بعد فتنے سر اٹھائیں گے، زمین پر فتنے اٹھیں گے، اور ایک موقع پہ فتنوں کا بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ آپ نے فرمایا ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق، یہ جو شخص سامنے سے گزر رہا ہے یہ ان فتنوں کے دور میں یہ اور یہ اس کے ساتھی حق پر ہوں گے اور اللہ کی آئی ہوئی ہدایت پر ہوں گے۔ ایک صحابی بھاگ کے جا کے دیکھتے، چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، چہرہ ڈھانپ کے چلتے تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ عورتوں کو کیا دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ ڈھانپ کے گزرتے تھے۔ کہتے ہم نے اس کا چہرہ کھولا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس وقت حق پہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی جس قدر بھی پیشین گوئیاں دی ہیں، ان فتنوں کا سب سے زیادہ شکار اور ان فتنوں کا سب سے زیادہ مقابلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے جنم دیتے رہے، فتنے سر اٹھاتے رہے اور پھر وہ بڑھتے رہے اور وہ فتنے مضبوط ہوتے رہے، اور یہ فتنے مجوسی لوگوں نے، یہودیوں نے اور مجوسیوں نے مل کر اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہودیت اور عیسائیت دم توڑ رہی ہے، اب یہودیت عیسائیت آخری سانسوں پر ہے، ہم اسلام اور اہل اسلام کا مقابلہ جنگوں میں کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کیا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے ایک یہودی شخص کو جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے اس کو کھڑا کیا اور اسے ٹریننگ دی، ذہن سازی کی
اسے کہا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لے. ظاہری طور پر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اس انداز سے اسلام کا رنگ اس نے اپنے اوپر چڑھایا کہ لوگ اس کے تقوی اور اس کے ورع اور اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت، اس کی ظاہری ایمانداری پر لوگ حیران تھے. اس نے ہر ایک کو متاثر کر لیا کہ اتنا نیک انسان، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا. مدینہ المنورہ میں آیا اور اس نے اپنے مشن کو جاری کیا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے اس کو نکال دیا. سمجھ گئے؟ وہ ملک شام چلا گیا، وہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکال دیا. پھر وہ مصر چلا گیا اور مصر میں اس نے اپنا پنجہ جما لیا اور اس کے بعد اس نے عراق کا رخ کیا اور عراق کی زمین بھی اس کو زرخیر نظر آئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی آماج گاہ جس علاقے کو آپ نے قرار دیا تھا کہ وہاں سے فتنے اٹھیں گے جو اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، آپ نے وہ عراق بتایا تھا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے نکلیں گے. اور جتنے فتنے بھی نکلے ہیں سارے کے سارے عراق سے، کوفے سے، بصرہ سے، یہ سب عراق تھا، یہاں سے وہ فتنے نکلے. یہاں اس نے بڑا کام کیا اور چپکے سے اس نے 5-6 سال تک یہ ورق کیا اس نے، اور 6 سال کے اندر اس نے اپنا مقام بنایا، اپنا تقوی اور ورع دکھا کے اس نے اپنی جڑیں مضبوط کی. اور اس کے بعد اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. اس نے اپنے پروپیگنڈے کا آغاز کس سے کیا؟ اس نے کہا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصی علی ہے. یہ نعرہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی جناب علی ہے، آپ کے بعد خلافت کا حقدار علی ہے، اور یہ ابو بکر و عمر و عثمان نے جو ہے نا یہ غصب کر لیا ہے ان کا حق. یہ نعرہ لگانے والا پہلا شخص یہ عبداللہ بن سبا تھا. پھر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، الزام لگائے جھوٹے، اور جھوٹے الزام لگا کے لوگوں کو جناب عثمان کے گورنروں کے خلاف ابھارنا شروع کی، متنفر کرنا شروع کی، زیر سازی کرنا شروع کی، پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور یہ فتنہ پھیلتا گیا. لوگ مدینے کی طرف اپنے گورنروں کے جو ہے شکایات لے کر حضرت عثمان کے پاس آنے لگے. پروپیگنڈا سارا جھوٹا ہوتا تھا. اس طریقے سے اس نے پروپیگنڈا خوب پھیلایا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور انتہائی فتنوں میں گزرا ہے، انتہائی فتنوں میں، حتیٰ کہ اس شخص نے تقریباً 30,000 کی تعداد میں 3,000 کی تعداد میں 1,000 عراق سے اور 1,000 مصر سے، اسی طرح بصرہ سے 3,000 کا لشکر اس نے تیار کر لیا کہ ہم کوئی مناسب موقع ڈھونڈ گے، ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے، دھاوا بول دیں گے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے، خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے، یا ہمارا جو پروگرام ہے فتنے کا اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعفیٰ دے دیں یا پھر ہمارے ساتھیوں کو اہل مدینہ جناب عثمان کی جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھیوں کو مار دے. ان کا مقصد تھا
کہ وہ ہمارے ساتھیوں کی لاشیں گرائیں اور وہ ان لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان لاشوں کو لے کر کائنات میں یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ 7 قاتل بھی ہیں، انہوں نے اتنے ساتھیوں کو، اتنے مسلمانوں کو مار دیا، کلمہ پڑھنے والوں کو مار دیا. وہ بھڑکانا چاہتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ساری چال کو سمجھتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات اشاروں کے ساتھ اور بعض اوقات بالتصریح سیدنا عثمان کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ حالات آئیں گے اور ان حالات میں تو نے کیسے کھڑا ہونا ہے، تو نے صبر کرنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی مورخین نے لکھا ہے اور بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں سے لڑے نہیں تھے. وہ 3000 کی تعداد جب مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھی، وہ وقت تھا کہ صحابہ کی اکثریت حج کے لیے مکہ مکرمہ جا چکی تھی، اکثریت چلی گئی تھی اور بہت کم صحابہ موجود تھے. تھوڑے صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام کے بچے اور ان کی اولادیں موجود تھی مدینہ المنورہ. اس وقت انہوں نے آ کے مدینہ المنورہ میں پہ دھاوا بولا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابناء صحابہ میں سے عبداللہ بن زبیر، سیدنا طلحہ کے بیٹے اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسنین کریمین، یہ سب موجود تھے. اور یہ فتنہ پرور باغی انہوں نے آگے شور برپا کر دیا مدینہ المنورہ میں، بلکہ پورے مدینے کا گھیراؤ کر لیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے اور ان باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، قائل کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈرایا اللہ سے، قرآن کی آیات پیش کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کیا. لیکن وہ سخت دل لوگ تھے کیونکہ باغی تھے اور وہ فتنہ پرور لوگ تھے. ان کے دل میں اسلام کی محبت نہیں تھی، کوئی اثر نہ ہوا ان پر، بلکہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے. کیا عثمان تم بیٹھ جاؤ، تم خطبہ نہیں دے سکتے؟ لیکن جناب عثمان نے اپنا خطبہ جاری رکھا. ایک بڑا اس نے آپ کے ہاتھ سے آسا کو چھینا اور آسا کو چھین کر اس نے توڑ دیا. یہ آسا وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے. آپ کے بعد صدیق اکبر کے پاس تھا اور ان کے بعد عمر بن خطاب کے پاس تھا. اس کو انہوں نے توڑ کے پھینک دیا. پھر ایک اور اٹھا، اس نے پتھر اٹھایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ مارا، زخمی ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو. لوگوں نے اٹھایا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گھر میں لائے. ہوش آئی، دیکھا آپ کے دائیں اور بائیں صحابہ کی ایک جمع غفیر جو اس وقت مدینے میں موجود تھے سب کٹھے ہیں اور آنکھیں کھلتی ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے؟ وہ پوچھتے ہیں ما حال اہل المدینہ، میرے حال کو چھوڑو، واللہ المستعان، اے علی میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن تم مجھے اہل مدینہ کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے اہل مدینہ کی؟ مدینہ میں خون ریزی تو نہیں ہوئی، مدینہ میں کوئی قتل و غارت تو نہیں ہوئی، مدینہ میں کوئی تلوار تو نہیں چلی؟ کہا امیر المومنین ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ کے اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں. ابھی بھی مدینہ المنورہ میں پیغمبر کے 600 صحابہ موجود ہیں.
اور لڑیں گے اور ان کی گردنیں کاٹ دیں گے اور یہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، اب ہمیں اجازت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں اپنے لیے ایک بندے کو بھی قتل نہیں کروانا چاہتا، میں ایک بندے کا خون بھی اپنے لیے مدینہ المنورہ میں بہتا ہوا نہیں برداشت کر سکتا، میں مدینے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا، میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کے دور خلافت میں مسلمان کی تلوار ایک دوسرے مسلمان کو کاٹے، مسلمان کا خون کی ندیاں بہیں۔ اے علی، میں نہیں چاہتا، میں صبر کروں گا حتیٰ قتلت شہیداً، حتیٰ کہ میں اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں گا۔ میرے آقا نے عہد پہ کھڑے ہوئے کہا تھا، اے عہد رک جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِّيقٌ وَشَہِیدان۔ اے علی، میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ عثمان شہید ہے، میں شہادت کی موت مر کر اپنے رب سے ملوں گا، لیکن میں مدینے کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ قربانیاں ہیں جو ان اصحاب میں سے اس شخص نے پیش کی، اس عظیم شخص نے یہ قربانیاں دی کہ جس کے اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کے لیے لوگ تیار تھے، جو 24,000 مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران تھا، آج اس کو مدینے کے اندر محصور کر دیا گیا ہے، پورے مدینے کا گھیراؤ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام اٹھ کے آئے، ان باغیوں نے جناب عثمان کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا عثمان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں بند ہیں۔ لوگ جو کچھ پہنچا سکتے تھے وہ پہنچاتے رہے، ہمسائے کھانے پینے کے لیے جو دے سکتے تھے وہ دیتے رہے، بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا ہے، نہ باہر والا اندر جا سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی کچھ دے بھی نہیں سکتا، ہمسایہ بھی نہیں کوئی دے سکتا۔ طول پکڑ گیا یہ معاملہ، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انداز میں اس کے کھانے پینے کو بند کیا گیا۔ 40 دن تک پانی کا ایک گھونٹ ان باغیوں نے جناب عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ 40 دن تک نہ کھانے کے لیے کوئی چیز اندر جانے دی، نہ پینے کے لیے۔ یہ بھی ایک مظلوم تھا، یہ بھی ایک بے بس تھا، یہ بھی ایک بے کس تھا، لیکن آج المیہ ہے اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کے ذہنوں میں صرف ایک چیز سوار کر دی گئی کہ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ ہوئی ہے، بس ایک ہی مظلوم حالت میں شہید ہوا ہے، اور مسلمان ایسے متاثر ہوئے اور مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو ایسے مسخ کیا۔ آج تک آپ دیکھیں میڈیا کو کہ آپ کو نہیں پتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن کو ہوئی ہے، کس تاریخ کو ہوئی ہے، حالانکہ کس قدر مظلومانہ شہادت ہے کہ ایک حاکم وقت جو شریف ترین انسان ہے، جس نے دور جہلیت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، اتنا شریف النفس انسان جس نے دور جہلیت میں بھی کبھی کسی کے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارا تھا، جس کے اپنے غلام ہوتے تھے، غلام ہزاروں کی تعداد میں اس کے زر خریز غلام ہوتے تھے جو اس کے کاروبار کو چلاتے تھے، لیکن کبھی اس نے اپنے کسی غلام کو گالی بھی نہیں دی تھی۔ آج اس پر کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی، کوئی چیز اندر نہیں لا سکتے۔ کئی کچھ دن گزرے،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا. کہا علی کو کہو اگر کسی طریقے سے پانی کا کوئی گھونٹ بھیج سکتے ہیں تو میرے پاس پانی پہنچانے کی کوشش کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام سن کر اللہ کی قسم تڑپ گئے تھے اور انہوں نے پانی کا ایک مشکیزہ ایک گدھے پر رکھ کر جناب عثمان کے گھر کا رخ کیا اور باغیوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور مشکیزے کو پھاڑ دیا. ایک قطرہ پانی بھی اس مشکیزے میں نہ رہنے دیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہوئے جناب عثمان کو آواز دے رہے ہیں اے امیر المومنین میں اب تک پانی لے کر نہیں پہنچ سکا, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے, آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ان کی گردنیں کاٹتے ہیں, ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں. سیدنا عثمان کہتے ہیں اے علی کوئی بات نہیں, پانی نہیں پہنچا سکے کوئی بات نہیں, واپس چلے جاؤ, تم نے میرے لیے کسی ایک سے بھی نہیں الجھنا, واپس چلے جاؤ, میں صبر کروں گا. عثمان کیا کرتے ہو, بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو, پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو. کہا پیاس لگتی ہے تو قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں, بھوک لگتی ہے تو نماز شروع کر دیتا ہوں. اس طریقے سے اللہ مجھے صبر دے دیتا ہے, اللہ نے مجھے ثابت قدمی دی ہوئی ہے, اللہ نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے, اللہ مجھے ثابت قدم رکھے گا, میں ڈٹا رہوں گا اور میں ہمت نہیں ہاروں گا. اور پھر آخری دن سے ایک دن پہلے, اپنی شہادت سے ایک دن پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کے ایک بلی خطبہ ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, جناب طلحہ, جناب زبیر, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے ایک ایک صحابی کو مخاطب ہو کے آواز دی. ابو ہریرہ موجود ہے, جی ہاں. فرمایا زبیر موجود ہے, جی ہاں. طلحہ موجود ہے, اے علی المرتضیٰ تم موجود ہو. سب کو مخاطب کیا, پھر باغیوں کو مخاطب کیا, پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نہیں جانتے مسجد نبوی تنگ تھی, اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کون ہے جو اس محلے کو خرید کر وقف کرے مسجد نبوی کے لیے, میں محمد اس کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں. سب نے کہا اللہم نعم, ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پھر کہو باغیو تم اس مسجد میں مجھے قدم تک نہیں رکھنے دیتے, تم اس مسجد میں مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت تک نہیں دیتے, کیا میرا گناہ ہے, کیا تم گواہ نہیں اے مہاجرین کی جماعت, جب تم مدینہ المنورہ آئے تھے پانی کا ایک کنواں تھا جس پر یہودیوں کی ملکیت تھی, اس کنویں کو خرید کے کس نے وقف کیا تھا, مسلمانوں کے لیے. کہا تم نے خرید کر وقف کیا تھا. کہا ظالموں اس میٹھے کنویں کا ایک پانی کا گھونٹ تم مجھے نہیں پینے دیتے, ایک گھونٹ تک. اپنے خطاب کو جاری رکھا, کہا مجھے بتاؤ تم مجھے کیوں مارتے ہو, کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا تم استعفیٰ دے دو. کہا میں استعفیٰ نہیں دے سکتا, میرے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجھے سید عائشہ کے حجرے میں بلایا تھا اور حجرے میں بلا کر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا عثمان اللہ رب العزت تجھے ایک قمیص پہنائے گا, ان اللہ یلبسک قمیصا, اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا. فاراد المنافقون, منافق چاہیں گے اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے, تجھ سے وہ قمیص چھیننا چاہیں گے. فلا تخلا, تو نے اس قمیص کو اتارنا نہیں. کہا میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس وصیت اور نصیحت پر کٹ جاؤں گا، لیکن میں آپ کے حکم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ جنت کے طلبگار تھے، یہ جنت کے متلاشی تھے، جو پیغمبر کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے ایک بندے کا خون بھی بہانا نہیں چاہتے، ایک بندے کا بھی۔ پھر ان کو مخاطب کرتے ہیں، او باغیو، کیوں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، سوائے 3 وجوہات سے کسی مسلمان کے خون کو بہایا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ کیا میں مرتد ہو گیا ہوں؟ کیا میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا دوسری وجہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی یہ ہے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو، وہ قاتل ہو، تو مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ او بتاؤ، کیا میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل کیا ہو؟ میں نے تو دور جاہلیت میں بھی کسی جان کو نہیں ختم کیا، میں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا تھا، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تیسری وجہ کہا اس کو قتل کیا جاتا ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، حاکم وقت اور اس جاجو سے اس کی سزا میں قتل کرتا ہے۔ کیا میں نے کبھی بدکاری کا ارتکاب کیا ہے؟ اور کہا میں نے تو ما زنیتو ولا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، میں نے تو اسلام تو کیا، میں نے کبھی جاہلیت میں بھی کسی غیر محرم عورت کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی، تب مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک مسلمان کو قتل کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں انہوں نے سنی اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ آپ بجا کہہ رہے ہیں، آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا آپ کٹ جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت سے نیچے اترے اور کسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہنچ گئے، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی صحابہ آپ کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار تھام لی، کہا اے امیر المومنین ہم لڑیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم تلوار نہیں چلا سکتے، تم تلوار کو رکھ دو۔ اتنے میں ایک تیر آیا اور ایک صحابی وہاں موجود تھا، وہ شہید ہو گیا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین اب ہمارے لیے لڑنا حلال ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے مسلمان کو، ہمارے ساتھی کو شہید کر دیا ہے تیر مار کے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں لڑ سکتے، تم تلوار توڑ دو، تلوار پھینک دو، ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا کہ تم چلے جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں عظیم بیٹوں کو، حسنین کریمین کو تلواریں دی، کہا میرے بیٹو جاؤ یہ تلواریں تھامو اور جناب عثمان کے دروازے میں کھڑے ہو جاؤ، جا کے پہرا دو، تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو جا کے پہرا دو، یہ تمہارے خالو ہیں، جاؤ اس کے دروازے میں جا کے تم پہرا دو۔ دونوں حسنین کریمین دروازے میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ الجھتے ہیں، دروازے سے کسی باغی کو جناب عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، زخمی ہو گئے، خون سے حسنین کریمین کے کرتے خون سے لت پت ہو گئے، لیکن کسی باغی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ پیچھے سے دیوار کی چھت سے دیواریں پھلانگ کر باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب اس دن کی صبح تھی، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے
तहज्जुद के वक्त उठे। आपकी बीवी नाइला बयान करती है कि उस दिन जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनकी कैफियत यकसर बदली हुई थी। पहले पूरे 39 दिन जो थे ये कैफियत नहीं थी। उठते ही बेदार होते ही कहते हैं नाइला मेरा पैजामा लाओ। पैजामा मंगवाया, हालांकि पैजामा आपने कभी नहीं पहना था, लेकिन उस दिन पैजामा को पहनना चाहते थे। कहती हैं पैजामा मंगवाया। फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद पैजामा पहना और फिर खुशबू लगाई। मैं बार बार पूछती थी अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है, आज उठते ही आप क्यों गुस्ल कर रहे हैं, आज आप अपना लिबास क्यों बदल रहे हैं, आज आपकी ये कैफियत क्यों बदली हुई है। कहा कुछ जवाब नहीं देते थे, खामोश थे। और आपने खुशबू लगाई। फिर आपने अपने गुलामों को बुलाया। उस वक्त सैयदना उस्मान के घर में आपकी ज़र खरीद 20 गुलाम मौजूद थे और उन सब के हाथों में तलवारें थी जो जनाब उस्मान के दिफा में खड़े थे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 20 गुलामों को मुखातब किया और कहा मैंने आज तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने आज तुम्हें अल्लाह को खुश करने के लिए, मैंने आज तुम्हें अपने रब को राज़ी करने के लिए मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तलवारें फेंक दो और चले जाओ। जाओ, आज के बाद तुम आज़ाद हो। आज़ाद कर दिया उनको और हाथ में कुरान थामे हुए बैठ गए। सैयदा नाइला कहती है मैंने कहा मेरे सर के ताज आज ये आप क्या कर रहे हैं। फरमाने लगे आज नाइला इन्नी अल यौम मक्तूलुन, आज मैंने शहीद हो जाना है, आज मेरा आखिरी दिन है। आपकी बीवी कहने लगी कि आप पर मैं कुर्बान हो जाऊं, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, आपको ये कुछ कह नहीं सकेंगे। फरमाने लगे नाइला नहीं, इन्नी मकतूल अल यौम, मैं आज शहीद होने वाला हूँ। क्यों? मैंने आज रात ख्वाब में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आज मैंने ख्वाब में अपने दोनों साथियों को देखा है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ अबू बकर थे, आपके साथ उमर थे, तीनों आए हैं। मुझे आके पूछते हैं उस्मान तेरा क्या हाल है। मैंने कहा आका 40 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो मेरे आका ने मुझे कहा है कि इसमें या उस्मान, उस्मान सब्र करो, इन्ना कल यौम तुफ्तिरू इंदना, आज तुम अपने रोजे की इफ्तारी हमारे यहाँ करोगे। आज मैंने अपने रोजे को अपने महबूब पैगंबर के पास खोलना है, मैंने अपने दोनों यारों के पास मैंने आज अपना रोजा खोलना है। नैला पीछे हट जाओ। फिर कुरान की तिलावत में लग गए, कुरान पढ़ते रहे। जुमा का दिन था। बागी पीछे से दीवार फलां के अंदर दाखिल हुए और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक दाढ़ी को पकड़ता है, दूसरा किदाल मारता है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पे खून का फुहारा छूटता है तो कुरान के औराक पर आता है। इस आयत मुबारका पर कुरान के कतरे गिरे थे कि फसयक्फीकहुमुल्लाह, कि एक वक्त आएगा आपका रब इन सब के लिए, इन सब को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी हो जाएगा। खून का फुहारा छूटा। वाह उस्मान, तू कैसा शहीद था। बड़े बड़े शहीद आए, कुछ ऐसे शहीद अल्लाह की ज़मीन पर आए थे जिनकी शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, और कुछ ऐसे शहीद थे जिनकी शहादत की गवाही ओहद देगा। बाद वो थे जिनकी शहादत की गवाही ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़े देंगे। ऐ उस्मान, तू कैसा शहीद है कि तेरी शहादत की गवाही रब का कुरान पेश करेगा। रब के कुरान जो खून से लथपथ हो गया था वो गवाही देगा। खून से भर जाता है और एक आगे बढ़ता है। उसने तलवार मारना चाहिए और वो तलवार
آپ کی بیوی نائلہ نے اپنی انگلیاں اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سیدہ نیلہ کے ہاتھ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اے ظالم انسان، تو نے میرے حرم پر حملہ کیا ہے، تو نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے، اللہ تیرے پاؤں توڑ دے، اور اللہ تجھے جہنم واصل کر دے۔ پھر ایک آگے بڑھا، اس نے خنجر کا وار کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر پبست کیا، اور پھر خنجروں کے پے در پے اس نے خنجروں اور نیزوں کے کئی وار کیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، جب وہ شہید کر رہے تھے اور سینے پر وہ ظالم چڑھے ہوئے تھے اور نیزے مار رہے تھے، آپ کی بیوی نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کو ایسے کیے ہوئے کیا کہہ رہی تھی کہ وہی حکم اور تمہاری ہلاکت ہو، وہی حکم اور تمہاری بربادی ہو۔ تمہیں نہیں پتا تم نے آج کیسے شخص کو شہید کیا ہے، قتلتم رجلا، تم نے ایک ایسے شخص کو آج قتل کیا ہے، کان یحیی اللیل کلہ فی رکعۃ، یہ وہ شخص ہے، اس کی زندگی کا تمہیں کیا پتا ہے، میں اس کی جلوت اور خلوت کی ساتھی ہوں، مجھے پتا ہے میرا عثمان وہ ہے، ایک ایک رکعت میں کھڑے ہوئے ساری رات گزار دیتا تھا، ساری رات ایک رکعت میں کھڑا رہتا تھا، وَيَجْمَعُ الْقُرْآنِ، ایک رکعت میں پورا قرآن رات میں ختم کر دیا کرتا تھا۔ آج تم نے کس کو شہید کیا ہے؟ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھایا، گھر کے سین میں پھینک دیا جہاں کوڑا کرکٹ تھا، اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بھی سیدنا عثمان کی لاش کو نہیں اٹھا سکتا، کسی کو اندر نہ آنے دیا۔ 3 دن گزر گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، جو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اللہ کے پیغمبر کی بیوی تھی اور ام المومنین تھی، وہ مکان کی چھت پر چڑھی، اس نے باغیوں کو خطاب کیا، کہا باغیوں، پہلے ہم نہیں لڑے، ہمیں خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہوا تھا، اب تم لاش نہیں نہ اٹھانے دو گے، ہم پیغمبر کی بیویاں نکلیں گی، ہم تمہارا مقابلہ کریں گی، اور ہمیں یقین ہے تم ہمارے مقابلے میں آئے تم پر آسمان سے پتھر برسیں گے، آؤ پھر ہم حضرت عثمان کی لاش کو اٹھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ جرأت جس کی ہے سامنے آئے، با پردہ ہو کر نکلی امہات المومنین، اور جناب علی نکلے، جناب ابو ہریرہ، جناب زبیر، طلحہ، سب نکلے، اور انہوں نے جنازے کو اٹھایا۔ باغیوں نے کہا تم اٹھا سکتے ہو لیکن رات کے اندھیروں میں اٹھاؤ گے، پچھلی رات کے وقت، اور تم مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں اس کو دفن کر سکتے۔ مسلمانوں، یہ تمہارے اسلاف تھے، ایسے ایسے انہوں نے قربانیاں اور مظلومیت کی داستانیں رقم کر گئے، نہ ہمیں پتا نہ ہمارے بچوں کو پتا کس طریق کو وہ شہید ہوئے۔ 40 دن تک پانی بند رہا، ظلم کی داستانیں رقم ہوئی، سب کچھ یاد رہا، ہمیں وہ 10 دن یاد رہے جو دنیا کی کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، کسی صحیح مسند روایت میں نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 دن پانی بند رکھا گیا ہو۔ جھوٹے افسانے اور جھوٹی کہانیاں کھڑی گئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کی شہادت، مظلومیت کی موت شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی شہادت پر کہانیاں کہی گئی کہ اتنے دن پانی بند رہا، صبح دم قافلہ آیا ہے، اسی دن لڑائی ہوئی ہے، اسی دن قافلہ کٹ گیا۔ اہل کوفہ نے، ان ظالموں نے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے، اس کی وضاحت تو میں آئندہ خطبے میں کروں گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کردار کس کا ہے اور یہ الزام کس پر لگایا جاتا ہے۔ انہیں بلا کر
بے یارو مددگار چھوڑ کے بلکہ اس کے مقابلے میں خود نکلے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. باقی بعد میں کہانیاں گھڑی اور آج ہمارے تاکہ یہ سب کچھ پہنچے ہے جو بے سند ہے. لیکن ہمیں یہ یاد نہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قدر مظلومانہ حالت میں ان کو شہید کیا گیا اور جنازہ تک 3 دن نہیں پڑھنے دیا گیا. 3 دن کے بعد صحابہ نے اس کے جنازے کو اٹھایا اور وہ لے کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. اور جب صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے کو اس کی چارپائی کو لے کر حجرہ عائشہ کے پاس سے گزر رہے تھے اس وقت صحابہ کی حالت جو ہے دیدنی تھی. ڈھائی مار کے صحابہ رو رہے تھے کہ کاش اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوہرے داماد کو دیکھیں کہ کس قدر بے بسی اور مظلومی کی حالت میں اس کو شہید کیا گیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے اندھیرے میں ایک جگہ میں جا کے جہاں انہوں نے اجازت دی وہاں دفن کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ جگہ بھی بقی کا حصہ تھا. اللہ نے وہ جگہ جناب عثمان کو عطا کرنی تھی. آج ہی میں نے یہ مجمع زوائد میں روایت پڑھی ہے. امام حیثمی اس کو طبرانی کے حوالے سے لے کر آئے ہیں اور اس کی سند کو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ایک صحابی جب حضرت عثمان کو وہ دفن کر رہے تھے وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ سمیت عثمان، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ان کانوں سے سنا تھا اور میں اس کے ساتھ ہم رفیق تھا، یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو جناب عثمان کہہ رہے تھے کہ یدفن ھذا رجل صالح، کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس جگہ میں ایک نیک شخص کو دفن کیا جائے گا، ایک صالح انسان کو دفن کیا جائے گا. یہ پشین گوئی اللہ کے پیغمبر نے دی تھی جو وحی سے بولتے تھے اور وہ پشین گوئی سیدنا عثمان کو دی گئی تھی. عثمان کو کیا پتا تھا کہ یہاں کس نے دفن ہونا ہے، یہ ٹکڑا کس کو ملنا ہے، یہ کس کے حصے میں آنا ہے، یہ کس کا نصیبہ ہے. اسے کیا علم تھا کہ یہ عظمت اور یہ رفعت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ جناب عثمان کے حصے میں آنا ہے. وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا اور صحابہ کرام جب دفن کر کے واپس آئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات اگلی رات ایک خواب دیکھا. پھر وہ خواب انہوں نے اپنے بابا علی کو بیان کیا اور سیانے علی کے سامنے بیان کیا. کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا اور میں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا. اللہ اپنے عرش پر جلوہ فروز ہیں. اور میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کے اللہ کے پاس اللہ کے عرش کے پائے کو تھام لیتے ہیں. پھر میں کیا دیکھتا ہوں؟ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. وہ آئے اور انہوں نے آخذاً بحق والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کو آ کے مضبوطی سے پکڑ لیا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ وَرَأَيْتُ عمر بن الخطاب، پھر میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا. وہ آئے اور انہوں نے آگے جناب عمر بن خطاب کے کندھے کو تھام لیا. کہتے ہیں پھر میں نے کیا دیکھا؟ وَرَأَيْتُ عثمانَ، میں نے جناب عثمان کو دیکھا کہ وہ اس کے ایک ہاتھ میں اس کی کٹی ہوئی گردن تھی، اس کا کٹا ہوا سارا اس نے اپنا پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے آگے جناب عمر بن خطاب کے کندھے کو تھام لیتے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب صل عبادک، اے میرے رب اپنے بندوں سے پوچھو، اپنے بندوں سے سوال کرو، فی ما قتلنی، مجھے کیوں قتل کیا ہے انہوں نے،
انہوں نے مجھے کیوں ذبح کر دیا ہے؟ میرا کیا گناہ تھا؟ میری کیا غلطی تھی؟ اپنے رب سے مخاطب ہو کے بار بار ایک سوال کر رہے ہیں، فیما قتلنی، مجھے انہوں نے کیوں قتل کیا ہے؟ کیا منظر ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرائیت العرش ربی، میں نے اپنے رب کے عرش کو دیکھا، یتحرک، اس میں جنبش جاری ہوگی، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش جھومنے لگا، فرائیت مزابین، میں نے دو پرنالے دیکھے، وہ آسمان سے زمین کی طرف بہا دیے گئے ہیں، وہ پرنالے پانی کے نہیں تھے، وہ پرنالے خون کے پرنالے تھے۔ اور پھر اس وقت ایک آواز آئی تھی کہ آج پہلا دن ہے، آج پہلا دن ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا نام لینے والا، اس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے، یہ پہلا دن ہے، اور آج کے بعد یہ پرنالے خون کے زمین پر بہا دیے گئے ہیں، اب قیامت تک مسلمان کو قتل کرتا رہے گا، اب خون کی ندیاں بہتی رہیں گی، مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، خون کی دو ندیاں بہا دی گئی۔ پھر ایسا ہی ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر خون خرابہ کس قدر ہوا ہے، جناب عثمان کے خون کا قصاص مانگنے والے اور بدلہ مانگنے والے اس قدر لڑے تھے کہ جناب علی المرتضیٰ شخص، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر شخص 5 سال تک ان سے الجھا رہا، ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ اس لیے نکلتے تھے کہ ہمیں جناب عثمان کے قصاص کا بدلہ چاہیے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں اور ان پر فتوے لگاتے ہیں جو جناب عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے، حالانکہ یہ مطالبہ آپ کی آل نے، جو نبی علیہ السلام کا خانوادہ تھا، انہوں نے بھی کیے تھے۔ عبداللہ بن عباس کا ایک قول میں نے آج پڑھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر لوگ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ مانگ دے، یہ بات جناب عبداللہ بن عباس نے برسر منبر کہی تھی، خاطبنا ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، فقال لو ان الناس لم يطلبوا بدم عثمان، اگر عثمان کا بدلہ لوگ نہ مانگتے تو پھر کیا ہوتا، لا رجموا بالحجارۃ من السماء، تمام مسلمان پتھروں سے رجم کر دیے جاتے، آسمان سے پتھر برستے اور سب مسلمانوں کو ختم کر دیا جاتا۔ یہ حضرت عثمان کے خون کی قیمت تھی، جس وجہ سے پھر لوگ اٹھے تھے، وہ بدلہ مانگتے تھے، اور پھر ان باغیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، کئی تو اپنی موت آپ ہی مر گئے، اور ان کو حضرت عثمان کی بد دعا لگ گئی، جو انہوں نے بد دعا انہیں دی تھی۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، اور جب میں اس کے قریب ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں، اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو موسیٰ اشعری، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا ابو موسیٰ اشعری، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے کہا تو مجھے پہچانتا ہے، تو میرا نام لے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو وہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگے پہنچ کے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ عمر بن حمق ہوں جس نے حضرت عثمان کے سر پر کدال ماری تھی اور وہ شہید ہوئے تھے، اور میں وہ ہوں جس نے حضرت عثمان کی بیوی کی انگلیاں کاٹی تھی، اور جناب عثمان نے مجھے بد دعا دی تھی، تیرے ہاتھ کٹ جائیں، تیرے پاؤں ٹوٹ جائیں، تو جہنم میں داخل ہو جائیں۔ کہتے ہیں دیکھو ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، پاؤں ختم ہو چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی ہے۔ اور اس طریقے سے جتنے بھی قاتلان عثمان تھے سب کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اور کتنوں کو جناب امیر معاویہ نے ختم کر دیا ان کو۔ تو یہ انتہائی مظلومین کی شہادت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اس طریقے سے ایک تاریخ بدل دی گئی۔ پھر مسلمانوں میں خون خرابہ جاری رہا، پھر اسی سمت میں
جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آج تک مسلمانوں میں اختلافات جاری ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمان کا خون بہایا گیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کی محبت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں موت آئے تو ان تمام صحابہ کی سچی محبت میں اللہ ہمیں موت آئے، اور ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔